इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। दुनिया भर के साइंसदान अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। दुनिया भर के साइंसदान और तिब्बी माहिरीन ये गुत्थी नहीं सुलझा पा रहे कि जनूबी एशिया यानी पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स और भूटान में दुनिया की 1/4 आबादी और इलाज मालजे के निस्बतन नाक़िस इंतज़ामात के बावजूद अमरीका और यूरोप जैसी आफत क्यों नहीं आई। न मरीज़ों की तादाद ज़्यादा है और न ही अमवात की शरह ज़्यादा है। इस वक्त दुनिया भर में कोरोना वायरस के तकरीबन 50 लाख के करीब मरीज़ हैं और 3,20,000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। अमरीका और यूरोपीय ममालिक में 2,55,000 अमवात और 33 लाख अफराद इससे मुतासिर हो चुके हैं। यानी दुनिया की 70% अमवात, 70% मरीज़ों की तादाद अमरीका और यूरोप में ही है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंसदानों के लिए समझ से बालातर है कि यूरोप की 75 करोड़ और अमेरिका की 33 करोड़ आबादी यानी 1 अरब 8 करोड़ आबादी में 33 लाख मरीज सामने आए और शरह अमवात 7.5% रही, जबकि सार्क ममालिक की तकरीबन 1 अरब और 93 करोड़ आबादी में 1,73,000 केसेस सामने आए और तकरीबन 2% की शरह से बमुश्किल 4,500 अमवात हुई पूरे जनूबी एशिया में। भारत में शरह अमवात 3.3%, पाकिस्तान में 2.2%, बांग्लादेश में 1.5%, श्रीलंका में 1% अमवात हुई, जबकि नेपाल में सिर्फ 2 अमवात हुई, मालदीव्स में सिर्फ 4 अमवात हुई, भूटान में सिर्फ 21 केसेस हैं और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कोरोना के पहले 3 माह में जनूबी एशिया में सिर्फ 60,000 के करीब केसेस सामने आए, जबकि इसके मुकाबले में सिर्फ अमेरिका में पहले 3 माह में 10 लाख से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए थे। कोई ना कोई साइंसी वजह है, कोई ना कोई वजह है, वरना भारत में जिस तरह रोज़ाना लाखों अफराद का हुजूम लगता है, उससे तो भारत में कोरोना मुतासरीन और अमवात लाखों की तादाद में हो सकती थी। अब तक किसी ठोस शवाहिद तक नहीं पहुंच पाए हैं। उनके सिर्फ ये अंदाजे हैं कि शायद इस खित्ते की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा नौजवानों पर मुहित है, या ये कि पाकिस्तान में औसत आबादी की उम्र जो है वो 24 साल, भारत में 28 साल, बांग्लादेश में 26 साल है। एक नज़रिया ये भी है कि इस खित्ते में टीबी की BCG वैक्सीन का इस्तेमाल हुआ है और अब भी जारी है, जो शायद कोरोना के ख़िलाफ़ हिफाजत कर रही है, या ये कि जनूबी एशिया में कोरोना को मज़ाहमत की एक वजह यहाँ का निस्बतन गर्म मौसम है। लेकिन इस वक्त यकीन से कोई बात नहीं की जा सकती, मगर ये बात यकीन से कही जा सकती है कि वही कोरोना वायरस जो यूरोप और मगरिब में और अमेरिका में जिसने तबाही मचाई हुई है, वो जनूबी एशिया पर इस किस्म की तबाही क्यों नहीं ला सका और यहाँ पर उस अंदाज़ की आफत क्यों नहीं आई जैसे कि यूरोप और अमेरिका में आई है। इसकी वजूहात अभी जैसे मैंने कहा हतमी तौर पर नहीं पता है, मगर जो तिब्बी शोबे के माहिरीन हैं, साइंसदान हैं, उसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं जिसके लिए हमने दावत दी है माहिर वबाई अमराज और PKLI के बानी, बहुत ही नामवर इंस्टीट्यूशन था, जनाब डॉक्टर सईद अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मौजू हमारा ये है कि जिस अंदाज से कोविड-19 ने वेस्ट को, यूरोप और अमेरिका को मुतासिर किया, उस अंदाज से हमारे यहाँ ना वो एहतियात है, ना हमारा हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस किस्म का है, ना ही हमें इतनी अवेयरनेस है, लेकिन उसके बावजूद जनूबी एशिया बड़ी हद तक उस अंदाज की तबाही से बचा रहा जैसा कि हमने मगरिब में देखी। आपके ख्याल में इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए, इस पे कोई हतमी बात तो करना, जैसे आपने ख़ुद कहा, बहुत मुश्किल है। ये एक नोवेल वायरस है, इसके बायोलॉजिकल बिहेवियर का पूरी दुनिया को अंदाज़ा नहीं है। हम हर रोज़ एक नई चीज़ उसके बारे में सीख रहे हैं। यहाँ पे हम मेरे ख्याल इस बात को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक ये कि नंबर ऑफ़ केसेस क्या हैं,
اور دوسرا یہ کہ شرح اموات کیا ہے. تو بیسکلی نمبر آف کیسز تو ہمارے ہاں اس لیے کم ہے کہ ہم لوگ ٹیسٹ نہیں کر رہے. یہ بالکل حتمی بات ہے کہ اگر آج آپ ٹیسٹنگ شروع کر دیں تو یہ تقریباً 10% آتا ہے ڈیلی بیسس پہ جو بھی نمبر آتا ہے. تو اگر آج فرض کیے ہم اپنے ٹیسٹ بڑھا کے 50,000 کر دیں تو ڈیلی 5,000 کی شرح مرض بڑھنا شروع ہو جائے گا. اچھا اب آ جائیے شرح اموات پہ. تو اس میں بھی پہلا کوشچن ہم یہ کرتے ہیں کہ کیا ہمارا جو ڈیٹا کلیکٹنگ سسٹم شرح اموات کے ساتھ آپ کرٹیکل پیشنٹس بھی استعمال انکلوڈ کرنا چاہیں گے کیونکہ وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بالکل کرنا چاہوں گا, بالکل کرنا چاہوں گا جی ہاں. تو پہلے ہم شرح اموات پہ بات کرتے پھر کرٹیکل پیشنٹس پہ آتے ہیں. تو دیکھیے شرح اموات کا بھی ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیٹا کیپنگ سسٹم ہمارا بہت اسٹرانگ نہیں ہے. یعنی ہم آئے دن یہ بات سنتے ہیں کہ فلانا آدمی مر گیا. اچھا پہلے یہ سمجھ لیں کہ ایک چیز جو بڑی کلیئر ہوئی ہے لاسٹ 2-3 مہینوں میں کہ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ یہ ساری کی ساری کووڈ کی جو بیماری ہے یہ پھیپھڑوں کی بیماری ہے. اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نہیں, یہ صرف پھیپھڑوں کی بیماری نہیں ہے, یہ ایک خون کی جو چھوٹی نالیاں ان میں جب کلاٹنگ ہو جاتی ہے وائرس کے اٹیک کے بعد اینڈوتھیلیل لائننگ سے, تو اس میں پھیپھڑوں کی نالیاں بھی متاثر ہوتی ہیں, اس میں دماغ کی نالیاں بھی متاثر ہوتی ہیں, اس میں ہارٹ کی نالیاں متاثر ہوتی ہیں. اس کی پریزنٹیشن بڑی ویریڈ ہے. ہم جو جس چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں یا دیکھنے کے عادی ہیں وہ صرف سانس کی تکلیف کا کمپوننٹ ہے. تو دیٹ از ناٹ ٹرو. تو بہت سے لوگ جو شاید مرتے ہیں جو کہ ان سنگ ہیروز ہیں یا جو ان سنگ لوگ ہیں جن کا پتہ بھی نہیں ہمیں کہ یہ ان کو کیا ہوا تھا, تو ایک تو وہ ڈیٹا کا حساب ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں کچھ بدقسمتی سے ہم نے اس بیماری کو, اور صرف ہمارے یہاں نہیں یہ ساری ہمارے ریجن میں اسٹگمیٹائز کر دیا گیا کہ اگر یہ کووڈ ہو گیا تو نہ آپ پراپر بیریل دے سکتے ہیں اپنے لوڈ ون کو, پولیس پیچھے بھاگ رہی ہے. تو جو رپورٹنگ ہے وہ بھی بہت انڈر رپورٹنگ ہے. ڈیتھس کی رپورٹنگ بھی جو ہے وہ انڈر رپورٹنگ ہے. اچھا اب آ جائیں ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر. تو ہیلتھ کیئر سسٹم میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو نمبر آف پیپل جو ہم نے ویسٹ میں دیکھا کہ وہ آئی سی یو میں داخل ہیں اور ان کے اندر آئی سی یو میں بہت ہائی مورٹیلٹی ہے, وہ ریلیٹیولی کم ہے ابھی ہمارے ہاں. لیکن یہ بھی ممکن ہے اس لیے کم ہے کہ وہ لوگ پہنچ ہی نہیں پاتے اور راستے میں دم توڑ جاتے ہیں, جیسے ہم نے ڈاکٹر فرقان کے کیس میں دیکھا یا دیگر کیس میں. ہیونگ سیڈ آل دیٹ, اس میں کوئی بہت ممکن ہے کہ کوئی ایسی نیچرل چیزیں ہوں, لیکن ایک چیز جو بڑی ویزیبل ہے وہ ہماری ینگ ایج ہے. نکات ڈاکٹر صاحب آپ نے بیان فرمائے, کیا آپ ان نکات کو پورے جنوبی ایشیا پہ محیط کرنا چاہیں گے؟ یعنی کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیپال, بھوٹان, بنگلہ دیش, انڈیا سب کا یہ مسئلہ ہے, اس لیے یہ نمبرز کم ہے کیونکہ سب کا یہ مسئلہ یہ کیفیت ہے, یہ کامن فیکٹ ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. اچھا اس کے بعد پھر جو سیکنڈ بات میں کہہ رہا تھا کہ ایک ہمیں ایک نیچرل پروٹیکشن ہے وہ بھی پورے ریجن میں ہے کہ یہ ینگ آبادی ہے. تیسری جو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو گھر ہیں چاہے وہ چھوٹے ہی صحیح, اس میں کراس وینٹیلیشن, کھڑکیاں اس طرح سے ہیں, سینٹرلی ایئر کنڈیشنڈ اور سینٹرلی ہیٹڈ بلڈنگز نہیں ہیں جہاں وائرس ریسرکولیٹ کرتا ہے. تو یہ ایک اور فیکٹر ہے جس میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمیں نیچرل پروٹیکشن دیتا ہے. سائنس میں ایک بڑا ویل نون فیکٹر ہے کہ وائرل لوڈ کتنا ہوگا. تو جتنا زیادہ ایک کنٹینڈ اسپیس میں نمبر آف وائرسز زیادہ ہیں اتنے زیادہ چانس ہے بیمار ہونے کے. اور اسی لیے جو آئی سی یو کے ڈاکٹرز ورلڈ اوور جہاں پہ ایک کنٹینڈ اسپیس میں بہت زیادہ وائرل لوڈ ہوتا ہے, چھوٹی جگہ ہوتی ہے, وہاں پہ 10-20 مریض ہوتے ہیں سب کے سب وائرس ایکزیل کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس جگہ پہ جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز زیادہ سک ہو رہے ہیں. تو یہ جو بلڈنگز ہیں ہماری جو سینٹرلی ایئر کنڈیشن نہیں ہے جہاں پہ ہوا ریسرکولیٹ نہیں ہوتی, یہ ایک اور فیکٹر ہے. ڈاکٹر صاحب ٹیمپریچر کی بات آئی, ہمارا ٹیمپریچر اور ہمارے ہاں یہ جو بی سی جی جو شروع میں ویکسینیشن ہوتی ہے بچوں کی, یہ اس کو آپ کاؤنٹ نہیں کریں گے پرہیپس اس کائنڈ آف پروٹیکشن میں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال ہے کہ بی سی جی سے کوئی بہت پروٹیکشن ہے, یا کہ اس فیکٹ کہ ہم ملیریل بیلٹ میں رہتے تھے اس سے کوئی پروٹیکشن ہے, کیونکہ ہمارے وہی لوگ جو یہیں پہ پلے بڑے اس وقت امریکہ میں اور انگلینڈ میں سروسز دے رہے ہیں, اور جو میڈیکل پروفیشن کے خاص طور پہ لوگ ہیں ان میں بہت ہائی مورٹیلٹی ہوئی ہے. سو مچ سو کہ نیشنل ہیلتھ سروسز نے ان کو پل بیک کیا ہے جو فارنرز ہیں. تو یہ کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, یہ تو چیز ہے. لیکن جو ٹیمپریچر کی آپ نے بات کی تو اٹ کین بی اے فیکٹر, لیکن ٹیمپریچر سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ جو چیز ابنڈنٹ ہے وہ ہے سن ریز, جو الٹرا وائلٹ لائٹ ہے. کیونکہ دیکھیے جب یہ مرض پھیلا تو آسٹریلیا میں اس زمانے میں گرمی تھی, نیوزی لینڈ میں اس زمانے میں گرمی تھی, لیکن وہاں بادل بہت رہتے ہیں. ہمارے ہاں
روشنی اور سن لائٹ ہے، اور یہ سائنٹیفکلی پروون فیکٹ ہے کہ سن لائٹ ود ان سیکنڈس بیکٹیریا کو سرفیسز پہ سے اسٹیرلائز کر دیتی ہے. تو دیٹ مے بی این ایڈیشنل فیکٹر جو یو وی ریز ہیں سن لائٹ کے اندر، دیٹ مے گیو یو این ایڈیشنل رسپانس جو کہ وہاں پہ ہم نہیں دیکھتے. جیسے یہ نیو یارک میں جب ساری ہوئی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر ڈاکٹر سعید اختر، بانی تھے PKLI کے اور ماہر وبائی امراض. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں از خود نوٹس کی سماعت جاری ہے. ملک میں کرونا وائرس کی صورتحال کے حوالے سے آج NDMA کی کلاس لی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. کئی امپورٹنٹ سوالات اٹھائے آج سپریم کورٹ کی اس لارجر بینچ نے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. سپریم کورٹ میں آج دوسرے روز مسلسل کرونا صورتحال پر از خود نوٹس کی سماعت ہوئی، اور آج کی سماعت کے دوران لارجر بینچ نے بظاہر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDA کی کلاس لی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سب لوگ صرف پیسے سے کھیل رہے ہیں، کسی کو انسانوں کی فکر نہیں. پاکستان کے پاس خرچ کرنے کے لیے لامحدود رقم نہیں ہے. NDMA سارا سامان چین سے منگوا رہی ہے اور چین سے ایک ہی پارٹی NDMA کو سامان بھیج رہی ہے. بہت امپورٹنٹ آبزرویشن تھی جو کہ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے سامنے رکھی اور NDMA کو مخاطب کیا. اس موقع پہ اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب خالد جاوید خان نے بتایا کہ کرونا کی روک تھام سے متعلق اخراجات پر وضاحت کے لیے چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل عدالت میں موجود ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ ہماری تشویش اخراجات سے متعلق نہیں بلکہ سروسز کے معیار پر ہے، کیونکہ مشتبہ مریضوں کا سرکاری لیبارٹری سے ٹیسٹ مثبت اور نجی لیبارٹری سے منفی آتا ہے. چیف جسٹس نے چیئرمین NDMA کو روسٹرم پہ بلایا اور استفسار کیا کہ آپ کی رپورٹ پہ PPEs کی بنانے والی ایک کمپنی کا ذکر ہے جسے ڈیسٹو پاکستان آرمی کہا گیا ہے. یہ کس کی کمپنی ہے جس کے لیے خصوصی جہاز بھجوا کر مشینری منگوائی گئی؟ چیف جسٹس نے شبہ ظاہر کیا کہ یہ کسی آفیسر کی نجی کمپنی ہوگی، سرکاری نہیں. چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل افضل نے بتایا کہ یہ اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن کی ذیلی کمپنی ہے اور NDMA کی تعاون سے ملک میں 10 لاکھ PPEs بنا رہی ہے، اور اب تو ضرورت سے زیادہ کٹس کو ایکسپورٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ ملک اس معاملے میں خود کفیل ہو گیا ہے بلکہ اب ان کو ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے. چیئرمین NDMA نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتایا کہ 20 اپریل کے بعد سے اب تک کوئی PPEs بیرون ملک سے نہیں منگوائی گئی کیونکہ پاکستان اس معاملے میں خود کفیل ہو چکا ہے. ہاں، صرف وینٹیلیٹرز منگوائے جا رہے ہیں. 1187 وینٹیلیٹرز میں سے 300 پاکستان پہنچ بھی چکے ہیں. خیال رہے کہ لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل میڈیا بریفنگ میں بھی NDMA کی کارکردگی اور کورونا سے نمٹنے کی تیاریوں کے بارے میں عوام سے تفصیلی طور پہ شیئر کرتے رہتے ہیں. میں نے 4 کمیٹیاں جو ہیں بنا دی. سب سے پہلی کمیٹی اسٹریٹجک ریسپانس اینڈ کوآرڈینیشن امپلیمنٹیشن کمیٹی. یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اگلے ہفتے میں ہمیں کیا کیا ضروریات پیش آ سکتی ہیں. پروکیورمنٹ کی ڈائریکشن دینا، پروکیورمنٹ کے سٹاک پائل جو ہیں ان کو بنانا، ڈسٹریبیوشن کے اوپر فیصلے دینا جو ہے اس میں شامل تھا. اسی کمیٹی کے دائرہ کار میں 2 اور کمیٹیاں بنائی گئی. ایک کمپوزٹ ٹیکنیکل پروکیورمنٹ کمیٹی. یہ وہ کمیٹی ہے جو کہ ایکچولی وینڈرز کے ساتھ، کمپنیوں کے ساتھ، مختلف لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے نیگوسیشنز کرتی ہے. ہمارے پاس جو پیسے تھے ان میں سے بلک ہم نے چائنا بھیج دیا تھا. NDMA کا کوئی ریپ نہیں تھا ادھر. ایک کمیٹی ہم نے اپنی ایمبیسی کے اندر بھی بنا دی. جب بھی چائنا سے کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو یہ دونوں کمیٹیاں کمپنیوں کے ساتھ ویڈیو لنک کے اوپر نیگوسیشنز کرتی ہیں. جب تک یہ دونوں کمیٹیاں سیٹسفائی نہیں ہو جاتی ریٹس کے اوپر، کوالٹی کے اوپر، ایگریمنٹ کی کلازز کے اوپر، اس وقت تک ان کی نیگوسیشن ایک ایک آئٹم پہ چلتی رہی. الحمدللہ انشور کیا گیا کہ جو چیزیں آئیں پائیدار ہوں، وہ شفاف ہوں اور پورا پروسیس جو ہے وہ شفافیت کا ہو. چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد نے یہ ریمارکس بھی دیے کہ تمام طبی آلات پاکستان میں ہی تیار ہو سکتے ہیں. وقت آ رہا ہے ادویات سمیت کچھ بھی باہر سے نہیں ملے گا. ہر چیز میں خود مختار ہونا ہوگا. پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، اس کو استعمال کیا جانا چاہیے. چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی آبزرویشن دی کہ کسی مخصوص کلاس کے لیے سرکار کے وسائل کا استعمال نہیں ہونے چاہیے. NDMA شہروں میں کام کر رہا ہے، دیہات تک تو گیا ہی نہیں. تمام کوارنٹین سینٹر شہروں میں قائم کیے گئے ہیں. دیہات میں تو لوگ پیروں فقیروں کے پاس جا کر دم کروا رہے ہیں. چیف جسٹس نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ پاکستان میں 3rd کلاس چیزیں
باہر سے منگوائی جاتی ہیں، سب کچھ بارڈر سے بغیر چیکنگ آ جاتا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پاکستان میں چین سے گھٹیا مال منگوایا جاتا ہے جو 10 روپے کا لے کر 1000 کا یہاں بیچتے ہیں، جیسے عسکری پارک میں اسکریپ شدہ جھولا لگایا گیا تھا۔ چیف جسٹس نے مثال دی کہ امریکہ میں کھلونوں کے رنگ کو بھی چیک کیا جاتا ہے، کہیں اس سے بچوں کو الرجی نہ ہو جائے۔ آج یہ سماعت تھی اور اس کے بعد آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ وہ اس پوری صورتحال پہ عید کے بعد اس کا جائزہ لیں گے پاکستان میں کروڑا کی صورتحال کے حوالے سے، اور اس کے لیے اب 8 جون کو اس از خود نوٹس کی اگلی سماعت ہوگی۔ کمرشل بریک اس کے بعد اب ذکر کرتے ہیں۔ پاکستان میں کروڑا کی آفت تو انسانوں کے لیے ہے، زراعت پر حملہ آور ہوئی ہے ٹڈی دل یعنی لوکسٹ، اور اس نے کروڑا سے کہیں زیادہ تباہی فصلوں میں مچا دی ہے۔ اس کی تفصیل سے بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان کے چاروں صوبوں کی زراعت پر ٹڈی دل کی یلغار جاری ہے۔ ٹڈی دل کے تیار فصلوں پر حملے وبائی مرض کی طرح پھیلتے نظر آ رہے ہیں اور ملک کو ٹڈی دل کی وجہ سے مسلسل اس دوسرے سال بھی بحرانی کیفیت کا سامنا ہے۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلوں پر ٹڈی دل کا خطرہ منڈلا رہا ہے اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق ملک بھر کے 51 اضلاع اس وقت ٹڈی دل کے حملے سے متاثر ہیں، جن میں بلوچستان کے 27، کے پی کے 9، پنجاب کے 13 اور سندھ کے 2 اضلاع شامل ہے۔ پنجاب میں گندم، مکئی، کپاس، مرچ، ٹماٹر کو شدید نقصان پہنچا ہے اور جبکہ جانوروں کے چاروں کو بھی ٹڈی دل بالکل چٹ کر چکی ہے۔ سندھ میں بھی آم کے باغات کے پاس گنا، جوار اور پیاز کی کاشت بھی بہت متاثر ہوئی ہے۔ بلوچستان میں بتایا گیا ہے کہ پیاز، ٹماٹر، مرچوں اور سبزیوں کی کاشت کو ٹڈی دل نے حملہ کیا ہے۔ کے پی میں پھلوں اور خشک میوہ کے باغات بھی ٹڈی دل کے نشانے پر بتائے گئے ہیں۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس جناب گلزار احمد نے خدشے کا اظہار کیا کہ ٹڈی دل پر قابو نہ پایا گیا تو آئندہ سال بھی فصلیں نہیں ہوں گی۔ چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے کہ پہلے بھی ٹڈی دل آئے تھے لیکن 2 ہفتے میں انہیں ختم کیا جاتا تھا۔ فصلوں کے تحفظ کے ادارے کے پاس جہاز تھے جو ٹڈی دل سے نمٹتے تھے۔ اس پر چیئرمین NDA میں لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے عدالت کو بتایا کہ اس وقت 20 میں سے صرف 1 جہاز فعال ہے، مزید 1 جہاز بھی خرید لیا ہے۔ پاک فوج کے 5 ہیلی کاپٹرز کی خدمات بھی حاصل کی گئی ہیں۔ چیئرمین NDA میں نے اس سے قبل میڈیا کو بھی ٹڈی دل کی روک تھام پر بریفنگ دی تھی۔ چاروں صوبے جو افیکٹڈ ہیں اس سے، ان کے اندر پراپر نظام بن گیا ہوا ہے PDMS کے اندر۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور KP کے اندر اپنے اپنے ان کے واٹس ایپ گروپس ہیں۔ جہاں جہاں یہ پایا جا رہا ہے زمینی سپرے جو ہے ان کے اوپر ہو رہا ہے، تمام تدابیر کی جا رہی ہیں۔ 5 فوج سے ہیلی کاپٹر ادھار لیے گئے، ان کے ساتھ مشینری جو ہے وہ اٹیچ کر دی گئی ہے۔ یہ جہاز چاروں صوبوں کو ابھی اویلیبل ہیں سپرے کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ایک بیور جہاز جو ہے اس وقت حیدرآباد میں کھڑا ہوا ہے، وہ بھی اویلیبل ہے۔ ایک جہاز ہم لوگ ترکی سے پاکستان ایئر فورس کے جہاز کے اندر ڈال کے لے کے آئے ہیں، وہ بھی اس دستے کو جوائن کر لے گا۔ خیال رہے کہ پچھلے سال وفاقی حکومت نے نیشنل لوکسٹ ایمرجنسی نافذ کی تھی، تاہم وفاقی حکومت اور صوبے کوئی جامع پالیسی سامنے نہیں لا سکے تھے۔ PTI حکومت میں صاحبزادہ محبوب سلطان، پھر مخدوم خسرو بختیار، اب سید فخر امام کے پاس فوڈ سیکیورٹی کی وزارت ہے، مگر نئے فوڈ منسٹر یا فوڈ منسٹر سیکیورٹی جناب فخر امام ڈھونڈے سے نہیں ملتے۔ اس وقت ملک میں زراعت کے حوالے سے ایک بحران کا سامنا ہے، مگر فخر امام صاحب نہ ہی اس پوری سچویشن پر کوئی پالیسی بیان دیتے نظر آتے ہیں، اور ہماری بھی بھرپور کوشش تھی کہ اس پروگرام میں ایک بار پھر جب ہم پاکستان کی زراعت پر، فصلوں پر اور فوڈ سیکیورٹی پہ بات کر رہے ہیں تو وہ ہمیں جوائن کرتے، مگر ہماری بھرپور کوششوں کے باوجود ان سے رابطہ بھی ہونا مشکل نظر آتا ہے، اور یقیناً یہ حکومت کے لیے ایک مشکل بات ہے کیونکہ جو ریلیونٹ منسٹر ہیں وہ اس سلسلے میں جو اس کرائسس سچویشن کو اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے اور حکومت کی پالیسی بیان کرنے کے لیے دستیاب ہی نہیں ہیں۔ مگر اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہم نے پاکستان کی پارلیمنٹ میں زراعت کے ایک بہت ہی اہم ماہر اور بہت ہی سینئر، بہت ہی ایکسپیرینسڈ فارمسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب احسان ٹیوانا، جو کہ MNA بھی ہیں اور ماہر زراعت بھی۔ بہت بہت شکریہ ٹیوانا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اس وقت جو پاکستان کی زراعت کو خطرہ ہے، خاص طور پہ اس وقت لوکس سے، آپ اس کو کس 1 سے 10 کے اسکیل پر کہاں پہ اس کو گیج کریں گے؟ کتنا سنگین معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران خاص، میں اس وقت اس کا نقصان آگے جو مستقبل میں مجھے نظر آ رہا ہے وہ گھمبیر ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کا آپ اندازہ آپ یہ کر لیں کہ ایک اسکوائر کلومیٹر ٹڈی دل کا
جو جھنڈ آتا ہے وہ ایک دن کے اندر اپنے وزن کے مطابق 2 گرام کی خوراک کھاتا ہے، اور اس کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں تو یہ میں ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن کی میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں کہ 35,000 آدمی کا ایک دن کا کھانا یہ کھا جاتی ہے، اور اس کی ملٹیپلیکیشن اتنی زیادہ ہے کہ 3 مہینے کے اس کے اندر یہ 2-3 دفعہ بریڈ کرتی ہے، اور اس کو اگر ابتدائی سٹیج کے اندر اس کو پوری مائٹ کے ساتھ نہیں روکا جاتا، اور ابھی تک میں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی اس میں جھجک نہیں ہے کہ جس طریقے سے جس مائٹ کے ساتھ ہمیں اس کو فوکس کرنا چاہیے، ہماری لوکل انتظامیہ اس طریقے سے نہیں کر رہی، ہمارے پاس فنڈز کی کمی نہیں ہے، فوج کے جوان بھی ساتھ ہیں، میرے اپنے لیکن جوان صاحب اس میں زیادہ اور سیریس بات اور انتہائی تشویش کی بات یہ ہے کہ لاسٹ ایئر بھی بالکل یہی سچویشن ہوئی تھی، لاسٹ ایئر ہی بھی اتنا بڑا ہمیں یہ پرابلم ہوا تھا، سب کو اندازہ تھا کہ اس سال پھر ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اگر اپنی تیاری دیکھ رہے ہیں اور حکومت کی تیاری دیکھ رہے ہیں تو وہ صفر نظر آتی ہے ہمیں۔ کامران خان صاحب، یہ 27 سالوں کے بعد یہاں پہ آئی ہے اور قدرتی کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، سو افریقہ کے اندر جو 2-3 اضافی بارشیں مانسون آئے اس نے اس کی جنریشن میں ملٹیپلائی کیا، کئی گنا ملٹیپلائی کیا، اور یہاں پہ تاثر سابقہ اس کی جو پڑھتے ہیں اس کو صحرائی ٹڈی کہتے ہیں، اس کے اندر یہ تھا کہ یہ صرف ریت اور ریگستان کے اندر ہوتی ہے، تو یہ ہماری چولستان میں آئی ہے، پھر یہ چلی جائے گی بلوچستان، لیکن اس نے اس کے برعکس وہ ایوالو کر گئی ہے اور اس کے اندر دوائیوں کو اس طریقے سے اثر نہیں ہو رہا، اس نے اپنی ایگلنگ کر دی ہے۔ یہ والی جو ہے یہ باہر سے آئی ہوئی نہیں ہے، یہ ساری یہاں پہ پیدا ہوئی ہے، اور یہ وہ والی جنریشن ہے، اور اس کے اوپر ابھی ہم اگلا اٹیک متوقع کر رہے ہیں جو ایران سے پھر ایک آ رہا ہے، اور اس کے اوپر نہایت مجھے خطرہ نظر آ رہا ہے۔ اگر ہمارے دیہات، ہمارے کھیت اجڑ گئے، ہمارے گاؤں اجڑ گئے، تو یہ ہماری شہر کی رونقیں نہیں دیہاتوں کے بس سے ہیں، اور ایک عام کاشتکار کی یہ بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کو اکیلا ڈیل کر سکے، حکومت کو اس کو اور پورے فوکس سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کیوں نہیں ہو سکا وہ فوکس اور وہ توجہ کیوں نہیں ہو سکی ٹیوانا صاحب، جو کہ ہونی چاہیے تھی؟ ہم کیوں تیار نہیں تھے اب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ حکومت نے 3 فوڈ سیکیورٹی کے منسٹرز ایک سال میں چینج کر دیے ہیں، یہ معاملہ تو بہت ہی سیریس ہے۔ خان صاحب، ہماری ترجیح، میں بھی اسپیشل ایگریکلچر کمیٹی جو اسپیکر صاحب نے بنائی ہے بیونڈ پارٹی لائنز کے، پہلی دفعہ کہ زراعت کو ایٹ دا ہائیسٹ فورم کے اوپر یہاں اس کی ہم ایک لابی، اس کی آواز بن کے ہم اٹھے ہیں، اور آج بھی اس کی میٹنگ ہوئی۔ آج بھی پرائم منسٹر نے مجھے بتایا گیا، شام کو فخر امام صاحب کے ساتھ بھی میٹنگ دی، کہ پرائم منسٹر نے اس کے لیے اضافی فنڈز دیے ہیں، اس کو زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت کی ہے، اور لیکن مے بی دا گڈ انف از ناٹ انف، اس کو اور مزید کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ماضی میں ہوا ہے اس سے زیادہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، آگاہی کی ضرورت ہے۔ جس طرح آج آپ نے ایشو اٹھائے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے کے اندر آپ کے اس کے پروگرام کا امپیکٹ ہوگا، لوگوں میں آگاہی آئے گی، اور اس کو ہم زیادہ سیریس ڈیل کر سکیں گے۔ ہم اس کو اس طرح لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ جناب ملک احسان ٹیوانا، ہمارے ساتھ موجود تھے، رکن قومی اسمبلی، ماہر زراعت بھی ہیں۔ کمرشل بریک کے دوران آپ پلیز ہیڈ لائن دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ یہ آج کا بہت اہم سوال ہے کہ پاکستان میں کرونا مینجمنٹ کس صوبے میں بہتر رہی ہے، کون سی حکمت عملی جیتی ہے، کون سی حکمت عملی کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے، کون سی حکمت عملی ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے۔ مجموعی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے کم از کم کے پی اور پنجاب میں ایک حکمت عملی ہے، پنجاب بہت امپورٹنٹ صوبہ ہے، سندھ کی ایک دوسری حکمت عملی ہے، اور بلوچستان بھی اپنی ہی ایک حکمت عملی کے حساب سے کرونا کو مینیج کر رہا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اعداد و شمار دیکھنے ہوں گے اور اس حوالے سے اندازے لگانے ہوں گے، اور اعداد و شمار صاف بتا رہے ہیں ٹیسٹنگ کی صلاحیت اور مریضوں کی تعداد کے حوالے سے جو اب تک ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے، اس سے واضح طور پہ لگتا ہے کہ پنجاب میں جو عمران خان کی کرونا اسٹریٹجی تھی وہ اب تک کامیاب رہی ہے، اور سندھ میں مراد علی شاہ نے جو کرفیو نماز شروع میں خاص طور پہ حکمت عملی رکھی یا جس انداز سے کرونا کو مینیج کیا، اس میں زیادہ کامیابی نظر نہیں آئی ہے، اور اعداد و شمار اور اب تک کا جو ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ اس کی گواہی دے رہا ہے۔ پاکستان بھر میں کرونا کے 43,500 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔
ان میں سے 33,217 سندھ اور پنجاب سے رپورٹ ہوئے ہیں، یعنی ملک کے 77% متاثرین کا تعلق سندھ اور پنجاب سے ہے۔ سندھ میں سخت پابندیاں رہی ہیں شروع میں، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہم اس پروگرام میں آپ کے سامنے دیتے رہے ہیں اگر ہم اس سے پنجاب کا مقابلہ کریں، جبکہ پنجاب میں ہم نے دیکھا ہے کہ عام طور پہ کاروبار زندگی روا دوا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پنجاب کا کرونا کنٹرول سندھ سے کہیں بہتر کیوں ہے؟ یہ میرے نزدیک ایک بہت اہم سوال ہے، اور یقیناً اعداد و شمار کے حوالے سے یہ سوال پوچھنا بہت ضروری بھی ہے، اور کل ہم نے یہ سوال بہت شدت سے پوچھا اپنے اس پروگرام میں سندھ حکومت کے ترجمان سے، اور ان کے جو جوابات تھے اس کی بنیاد یہ تھی کہ شاید پنجاب سے ڈیٹا ایکوریٹ نہیں آ رہا ہے، سندھ کا ڈیٹا بہت زیادہ ایکوریٹ ہے، اور پنجاب میں شاید نمبرز کی فجنگ ہوئی ہے مبینہ طور پہ، یا اسی قسم کی کوئی دوسری وجوہات ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر کوئی ٹھوس وجہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ دونوں صوبوں کے تقابلی جائزے سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ 11 کروڑ سے زائد آبادی والے پنجاب میں اس وقت 15,976 متاثرین ہیں، جبکہ 4 کروڑ 80 لاکھ لوگوں والی سندھ میں سخت ترین لاک ڈاؤن کے باوجود 17,241 کرونا مریض ہیں، یعنی پنجاب سے تقریباً 1/3 آبادی والے صوبہ سندھ میں 1265 زیادہ کیسز ہیں پنجاب سے، اور یقیناً یہ سندھ حکومت کے لیے، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے لیے، اور ان کی حکمت عملی کے لیے کرونا مینجمنٹ کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ اس کے جو ڈیٹا ہے یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ سندھ میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے۔ اب تک پنجاب میں 1,68,940 ٹیسٹ ہو چکے ہیں، یعنی کہ ٹیسٹ کی بھی کمی نہیں ہے، جبکہ سندھ میں 1,27,573 ٹیسٹ ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو متعلقہ ویب سائٹ ہے کووڈ ویب سائٹ، اس کے مطابق یومیہ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے ایک ہفتے کے دوران پنجاب میں 34,195 ٹیسٹ ہوئے، جبکہ سندھ میں 28,459 ٹیسٹ ہوئے۔ اس طرح ملک میں ٹیسٹنگ کی صلاحیت اور سہولیات بڑھنے کے بعد پچھلے ایک ہفتے میں پنجاب میں روزانہ اوسطاً 4,885 ٹیسٹ، جبکہ سندھ میں اوسطاً 4,065 ٹیسٹ ہوئے ہیں۔ سندھ میں شرح اموات 1.6%، پنجاب میں شرح اموات 1.7%، یعنی تقریباً برابر ہے۔ پنجاب میں 273 اموات اور سندھ میں 280 اموات ہو چکی ہیں، اور یہ جو ڈیٹا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اموات کے حوالے سے یقیناً ان کے بارے میں کوئی مس اسٹیٹمنٹ یا اس کے غلط اندازے نہیں لگائے جا سکتے، اس کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ جو شدید جو کرٹیکل پیشنٹ ہوتا ہے وہ ہاسپٹل جاتا ہے، کرٹیکل پیشنٹس کے نمبرز اور اموات کے نمبرز جو ہیں ان کا تقابل کرنا یقیناً بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اسی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب اور سندھ کے معاملے میں وہ ہمیں یقیناً یہ بہتر نظر آ رہا ہے کہ پنجاب کی صورتحال سندھ کے مقابلے میں بہتر ہے۔ ہاں، پنجاب میں کرونا کے 4,974 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، جبکہ سندھ میں 4,489 متاثرین ریکور ہوئے ہیں۔ پنجاب میں یا تو علاج کی سہولیات بہتر ہیں یا مریضوں کی قوت مدافعت کے باعث ہے تقریباً 500 مریض زیادہ صحتیاب ہوئے ہیں پنجاب میں۔ دیکھا جائے تو پنجاب لاک ڈاؤن کے دوران عوام کی سہولیات فراہم کرنے میں بہت آگے رہا ہے، اس پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات بھی اٹھائے گئے، مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نمبرز جو ہیں، جو ڈیٹا سامنے آ رہا ہے وہ اللہ کا شکر ہے، چاہے پنجاب ہو چاہے سندھ میں ہو، صورتحال قابو سے باہر نہیں ہے، اور پنجاب کی صورتحال یقیناً سندھ سے اللہ کا شکر ہے بہتر ہے۔ اللہ کرے سندھ میں بھی بہتری آئے، اور سندھ میں جتنی بہتری ہے یہ اور جو نمبرز ہیں یہ اسی طرح سے قائم رہے، کیونکہ پنجاب اس معاملے میں بہت ریلیکس رہا ہے۔ پہلے دن سے پنجاب میں فوڈ ڈیلیوری کبھی بند نہیں ہوئی، پنجاب میں دکانیں اور صنعتیں بھی سندھ سے پہلے کھلیں اور کافی ریلیکس وہاں کا سلسلہ رہا۔ سندھ میں صنعتیں سیل کی گئیں، دکانوں پر چھاپے مارے گئے، تاجروں کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں، شاپنگ مالز کھولنے اور ٹرانسپورٹ چلانے میں بھی پنجاب نے ہی پہل کی، اور سندھ اس میں کافی پیچھے رہا۔ اور سندھ میں آپ کل سے پہلے تک نہ باربر شاپس کھلی تھی، نہ ٹیلرز کھلے تھے، اور بہت ساری پابندیاں تھیں جو برقرار تھی۔ پنجاب میں ہیئر ڈریسز، بیوٹی پارلرز اور ٹیلر شاپس کئی عرصے پہلے کھل چکی تھی، اور جبکہ اب تو وہاں پہ ریسٹورنٹس کے حوالے سے بھی حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ غور کر رہی ہے کہ عید کے بعد ان کو کھولا جائے، ایکسٹینڈڈ آورز کیے جائیں، اور اس طرح سے سندھ میں گو کہ کافی سخت لاک ڈاؤنز رہا ہے، اور بدقسمتی سے وہ بہتر نتائج سامنے نہیں آ سکے جو پنجاب کے حوالے سے سامنے آئے ہیں۔ اور اگر ہم ماحول دیکھیں پچھلے
پچھلے تقریباً 1.5 مہینے کا، اور سندھ اور پنجاب کی سڑکوں کا اگر بڑے شہروں کا جائزہ لے تو ہمیں ایک بہت بڑا فرق نظر آتا ہے، خاص طور پہ ان آورز میں جو کہ ریلیکسڈ آور کے بعد کے آورز تھے یا ریلیکسڈ آور کے دوران بھی ہمیں بہت بڑا فرق نظر آئے گا۔ پنجاب میں بہت ریلیکس سچویشن رہی ہے، اور کراچی اور حیدرآباد اور کراچی جیسے بڑے شہر میں ڈیفرنٹ سچویشن ہوتی تھی۔ آپ نے دیکھا سندھ اور پنجاب کی صورتحال، اس فوٹیج میں ہم نے آپ کو دونوں چیزیں دکھائی۔ کل اس پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ ایک طویل ہم نے پروگرام کا حصہ سرو کیا تھا سندھ حکومت کا نقطہ نظر حاصل کرنے کے لیے، اور اس دوران جب یہ تقابلی ڈیٹا ہم نے سامنے رکھا تھا تو سندھ حکومت کی جانب سے مسلسل یہ الزام سامنے آیا تھا کہ پنجاب کی فگرز ایکوریٹ نہیں ہیں، اس کی ریفلیکشن صحیح نہیں ہو رہی، فگرز میں شاید فجنگ ہے، ٹیسٹنگ پراپر نہیں ہو رہی، اور اس قسم کے الزامات سامنے آئے تھے۔ آج ہم اس کا جواب حاصل کریں گے، اور اس کے لیے اگر پنجاب میں کرونا مینجمنٹ جو ہے وہ کچھ بہتر انداز میں چلتی نظر آتی ہے یا اس میں بہتر کنٹرولز نظر آ رہے ہیں، اللہ کے کرم سے جو بھی وہاں کے حالات میں بہتری ہے یقیناً اس کا سہرا جاتا ہے، کیونکہ کرونا مینجمنٹ میں بہت ہی کلیدی کردار رہا ہے، بہت ہی مستعد صوبہ پنجاب کی وزیر صحت ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد ہمارے ساتھ ایک بار پھر جوائن کر رہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہ فرمائیے گا کہ جو ہم نے ابھی اس کا ایک تقابلی جائزہ پیش کیا ہے، اس کا یہ قطعی طور پہ یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ جیتا یا وہ ہارا، لیکن بہرحال نمبرز ہیں ان کو ہم نے ایک دوسرے سے کمپیئر کرنا ہے تاکہ ہم اندازہ لگا سکیں کہ کون سی اسٹریٹجی، کون سی مینجمنٹ جو ہے وہ بہتر انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ اور کل ہم نے جب یہ بات کی تھی سندھ کی جانب سے الزامات آئے تھے، اور بہت ہی اسپیسیفک کئی الزامات آئے تھے جو کہ پنجاب کے نمبرز کے حوالے سے ہے، ٹیسٹنگ کے حوالے سے ہے، جو ڈیتھ کے نمبر ٹیبولیٹ ہو رہے ہیں اس حوالے سے ہے، اور یہ تمام معاملات کے حوالے سے۔ پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ کتنا ٹرانسپیرنٹ ہے پنجاب کی ٹریکنگ، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ پنجاب میں جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کی ٹریکنگ اور اس کی ٹیسٹنگ وغیرہ کا اتنا ایلیبریٹ نظام نہیں ہے جیسا سندھ میں ہے، تو ذرا ڈیٹا جو ہے اس حوالے سے جو پنجاب کا کتنا ٹرانسپیرنٹ اور کتنا مستند ڈیٹا ہے یہ ثابت کیجئے۔ بہت شکریہ کامران صاحب۔ اس وقت آپ نے ڈیٹا تو سارا بتا دیا تھا، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو ڈیتھس جو ہیں 273 ہوئی ہیں، جو اہم چیز جو آپ نے بات کی کہ کیا فرق تھا، انہوں نے بہت سخت لاک ڈاؤن کیا، ہمارا بھی لاک ڈاؤن تھا انہی دنوں کے اندر، تو کیا ایسا واضح فرق کیا تھا کہ جس کی وجہ سے جو پنجاب کے حالات ہیں وہ کمپیریٹیولی بہتر ہے؟ میں تو بطور ڈاکٹر اینڈ ایز اے سائنٹسٹ آئی ہیو اے ریزن فار اٹ، ہماری جو ہوم آئسولیشن کی پالیسی ہم نے اب شروع کی ہے، اور سندھ نے شروع میں ہی اڈاپٹ کر لی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ جن لوگوں کا پازیٹیو نکلے اور ایون اف دے آر ایسمپٹومیٹک تو ہمیں ان کو کوارنٹین اور آئسولیٹ کرنا چاہیے فرام دا ریسٹ آف دا کمیونٹی، اور اس کے اوپر بہت اسٹرکٹنس ہوئی، جس پہ بہت زیادہ ہمارے اوپر تنقید بھی کی گئی، لوگوں نے ہمارے سے لڑائیاں بھی کی، ہمارے پہ پروٹیسٹ بھی کی، ہم صحت مند ہیں، آپ لوگوں نے ہمیں بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن ایک بہت اہم چیز اس سے ہوئی کہ اگر کوئی بندہ کیریئر ہے، اپیرنٹلی تو وہ صحت مند تھا لیکن ہی وہ کیریئر فار کرونا وائرس، ان کو اگر ہم گھر واپس جانے دیتے
تو پھر چانسز یہ تھے کہ گھر کے فردوں کو اور اپنے محلے کے جو فرد ہیں ان میں وہ زیادہ پھیلا دیتے. تو جو ایک واضح فرق ہے وہ تھا آف دی ہوم آئسولیشن پالیسی دیٹ واز اڈاپٹیڈ بائی پنجاب. ٹل اباؤٹ 10 days ago ہم نے اتنی اسٹرکٹنس رکھی ہوئی تھی کہ the minute we came to know کہ ایک بندے کو پازیٹیو ہے تو ان کو پھر ہم اپنے پاس لے آتے تھے, چاہے وہ اگر وہ سرکاری ہسپتال میں نہیں رہنا پسند کرتے تھے تو ان کو پرائیویٹ ہسپتال میں رکھا جاتا تھا, بٹ وی انشورڈ دیٹ میجورٹی آف دا پیپل شوڈ اسٹے ود اس. اور میرا خیال ہے یہ بہت بڑا فیکٹر تھا ان کنٹرولنگ دی اسپریڈ. جہاں تک آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ, کیونکہ ہمارا یہ ایکسپیرینس ہے یہاں کراچی کا کہ ایک بہت بڑی تعداد, پرسنلی میں جانتا ہوں لوگوں کی جو کہ کووڈ پازیٹیو ہوئے, مگر ان کو جو گورنمنٹ ہے اس نے کہا کہ آپ بہتر ہے کہ گھر میں آپ آئسولیٹ کریں, گھر میں آپ اپنے آپ کو کوارنٹین کریں, اور ان نیومریبل کیسز ایسے ہیں. پنجاب میں آپ نے بالکل الاؤ نہیں کیا اس طرح سے. جی, اور اب بھی جو کر رہے ہیں کامران صاحب وہ بھی ہم بڑی ایک اسٹرکٹ میجرز اڈاپٹ کرتے ہیں. نمبر 1 ایک پراپر فارم ہے, جو فارم وہ مریض بھرتے ہیں جو گھر آئسولیٹ, پھر ان کے گھر کی انسپیکشن ہوتی ہے, آیا وہ ان کے پاس علیحدہ کمرہ اور ایک علیحدہ غسل خانہ ہے یا نہیں, جہاں وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ باقی فیملی سے کریں گے یا نہیں کر سکیں گے. اور جن گھروں کے اندر یہ سہولتیں نہیں ہیں ان لوگوں کو ہم نے گھر واپس نہیں جانے دے رہے جب تک وہ نیگیٹو نہ ہو. وجہ یہ ہوتی ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ان کو گھر واپس جانے دیں گے, the chances of their spreading the disease is of course going to be more than, particularly اگر ایسے گھر میں جائیں جہاں ایک کمرے کے اندر 6 بندے یا 7 بندے رہ رہے ہوں تو بہت زیادہ چانسز ہے کہ میجورٹی کو کرونا لگ جائے گا. تو ایک تو یہ بڑا واضح ڈفرنس تھا فرام اینی ادر پروونس. اور میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں تنقید بھی میں نے بہت سنی اس کے اوپر, اور بہت لوگوں نے اعتراضات بھی کیے. ڈاکٹر صاحبہ, یہ جو آپ کے نمبرز پہ سوال اٹھے ہیں, جو آپ کے ڈیٹا پہ سوال اٹھے ہیں, جو کل ہمارے پروگرام میں اٹھی, میں اس کا ایک حصہ آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ اسپیسیفک اس کا جواب عنایت فرما سکیں گے. جی جی جی, میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سندھ کے اندر نمبر زیادہ شو ہو رہے ہیں, اس کی وجہ ہے کہ سندھ حکومت کوئی چیز چھپا نہیں رہی ہے. سندھ حکومت دیانتداری کے ساتھ ٹیسٹ کر رہی ہے, اور جو ٹیسٹ کا رزلٹ آتا ہے وہ عوام کو فوری طور پر مطلع کیا جاتا ہے, ریاست کو مطلع کیا جاتا ہے, میڈیا کو مطلع کیا جاتا ہے. تو ہم کسی چیز کو چھپا نہیں رہے. پنجاب حکومت کے نمبرز اگر سندھ سے کم ہیں اور اتنا بڑا صوبہ ہے, وہاں پہ کوئی لاک ڈاؤن کی اس قسم کی اسٹرکٹنس بھی نہیں ہے, تو وہ کچھ چھپا رہے ہیں, نمبرز کی فجنگ ہو رہی ہے پنجاب میں, اس وجہ سے ان کے نمبر سندھ سے کم ہیں. کیا پتا کامران صاحب وہ مؤثر ٹریسنگ نہیں کر رہے ہوں, کیا پتا کانٹریکٹ ٹریسنگ جس طرح ان کو کرنی چاہیے تھی اس طریقے سے انہوں نے نہ کی ہو. اور اگر آپ چاہیں گے آپ ایک پراپر پروگرام رکھ لیجئے, میں آپ کو شواہد لا کے دکھاؤں گا جو کہ لوکل ٹرانسمیشن کے اوپر ان کے دعوے جو ہیں, اس دعوے کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا, 3 ہفتے بعد انہوں نے دعووں کو پھر بعد میں کریکٹ کیا. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا. جی, میرا خیال ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ ہم تو آئی ووڈ نیور کرٹیسائز اینی گورنمنٹ, اور میں نے کبھی سندھ گورنمنٹ کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے کوئی فجنگ کی ہے یا غلط نمبر دیے ہیں, اور یہ کوئی مقابلہ تھوڑی ہو رہا ہے. سب سے بڑی یہ بات ہے کہ آج کے دن میں جو آپ نے ٹیسٹ بتائے تھے اس سے بھی زیادہ تعداد کے ٹیسٹ ہوئے. 1,74,305 ٹیسٹ have been done. And why would we fudge up test? مقصد یہ ہے کہ ہم کیوں فجنگ کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی اتنے امپورٹنٹ ہیں اگر ہم نے سچویشن کنٹرول کرنی ہے, اور ٹریسنگ بھی ہماری بہت, میں کہتی ہوں آئی ہیو ٹو اپریشیٹ دی ایڈمنسٹریشن, جس طریقے سے انہوں نے ٹریس کر کے, اور لوگوں کے جو ٹریس اور کانٹیکٹس تھے ان کو ٹریس کر کے اور باقاعدہ سب کے ٹیسٹ ہوئے. یعنی اگر ایک فیملی میں ایک بندہ ہو جائے تو اس کو ہمارے لوگ جا کے باقاعدہ ساری فیملی کا ٹیسٹ کرتے ہیں, اینڈ اٹ از ڈن بائی دا گورنمنٹ. تو اگر آپ دیکھیں تو نمبر آف ٹیسٹ تو ہم نے 1,74,000 کیے ہوئے. آج کے دن میں بھی 5,365 ٹیسٹ ہوئے. سب سے زیادہ نمبر آف فلائٹس ہمارے پاس آ رہی ہیں. سو وی آر ٹرائنگ آر لیول بیسٹ. یو کانٹ فج اپ. دیکھیں نا, آپ ایک فگر تو فج اپ نہیں کر سکتے نا, دیٹ از دا نمبر آف ڈیتھس. ہم ڈیتھس تو نہیں فج اپ کر سکتے نا. جو لوگ وینٹیلیٹرز میں ان کو تو فج اپ نہیں کریں گے نا. اگر لوگ زیادہ بیمار ہیں تو پھر ہمارے پاس مریض جو وینٹیلیٹرز ہیں ان کی بھی تعداد زیادہ ہوگی, جو مریض اس وقت کرٹیکل ہوں گے ان کی بھی تعداد زیادہ ہوگی, جو ڈیتھس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. سو وی آر ناٹ ہائیڈنگ اینی تھنگ. میں نے تو خود, کیونکہ ڈیتھس کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی, یہ فرمائیے کہ آپ کچھ نروس ہوئی جب ماشاءاللہ ایک بہتر پنجاب نے مینج کیا ہے, نمبرز شو کر رہے ہیں, یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی یقیناً بات ہے. لیکن جب یہ لاک ڈاؤن کھلنے کی بات ہو گئی, اور جس انداز کا لاک ڈاؤن ابھی لاسٹ ویک سے کھلا ہے,
آپ کچھ نروس تھیں, آپ حکومت کو کچھ اور سجیسٹ کر رہی تھیں, یا ابھی آپ سمجھ رہی ہیں کہ اس کے باوجود بھی آپ کا جو انفراسٹرکچر ہے اور آپ کے جو ریسورس ہے وہ مینیج کر لے گی اسی قسم کا کے نمبرز جو کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھے, اور یعنی کہ اب کے بعد سے جو کیفیت ہونے والی ہے؟ دیکھیے کامران خان صاحب, جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی, لاک ڈاؤن کا مقصد ایک تھا. اس وقت ہم میں سے کوئی بھی اس طرح تیار اس وبا کے لیے نہیں تھا. ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے اور اس بات سے انکاری نہیں کرنی چاہیے. اس 2 مہینوں کے لاک ڈاؤن کا ہم نے ایک فائدہ ضرور اٹھایا. ہم نے اپنی کیپیسٹی ٹیسٹوں کی بہت بڑھا دی ہے, ہم لوگوں نے لوگوں کی ٹریننگ کروا دی ہے, ہم نے ہاسپٹلز, فیلڈ ہاسپٹلز بنا لیے ہیں, ہم نے اپنے ہسپتالوں کی کیپیسٹی بڑھا دی ہے. وی ہیو ناؤ آر ان اے مور آرگنائز اسٹیٹ. اگر میں اس کے کمپیریزن آج سے 3 مہینے پہلے کروں تو شاید ہم اتنے آرگنائز نہیں تھے جتنے ہم اب اس وقت آرگنائزڈ ہوئے. تو فائدہ تو ہمیں بہت ہوا لاک ڈاؤن سے. نروس تو میں ضرور ہوں, اس سے بھی بات سے میں انکار نہیں کروں گی, کیونکہ جو مجھے تکلیف ہوتی ہے وہ یہ کہ دیکھیں حفاظتی تدابیر تو لوگوں نے خود لینی ہے نا. اس میں تو حکومت کسی کو زبردستی اس کے منہ پہ ماسک بھی نہیں باندھ سکتی, یہ بھی نہیں کر سکتی کہ زبردستی کسی کو گھر کے اندر بند کر دے. تو ہم تو لوگوں کے سامنے التجا کر رہے ہیں کہ یہ وبا گئی نہیں ہے. یہ ریلیکسیشن اس لیے نہیں دی گئی کہ آپ اپنے آپ کو یہ وبا لگائیں. یہ ریلیکسیشن اس لیے دی گئی ہے کہ جو روزمرہ کے ضروری کام ہیں وہ کام بھی ہو جائیں اور آپ بھی اس وبا سے بچے رہیں. اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ ابھی مانیں گی کہ لاک ڈاؤن اور نو لاک ڈاؤن جب بھی آپ نے پہلے دن بھی کیا اور آج بھی جب آپ نے مسلسل ریلیکس کر دیا, ہم پاکستانی اس کے جو پروٹوکولز ہیں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارا کوئی جینیٹک ایشو ہے, نہ یہ کہ یہ سندھ کا معاملہ ہے, نہ پنجاب کا, نہ کے پی کا, بلوچستان کا, ہم نہیں مان رہے. ہم اس کی جو پریکاشنز ہے اس کو لینے کے لیے تیار نہیں, اور ریاست جو ہے وہ بے بس ہے. آپ کچھ بھی ایفرٹ کر لیں, جب انسان ہی نہیں کرنا چاہ رہا اس پہ عمل تو وہ نہیں کرے گا. اور جس کو اب احتیاط کرنی ہے آپ نے کھلا چھوڑ دیا, وہ گھر سے نہیں نکل رہا ہے, وہ ماسک پہن کے بھی گھر سے نہیں نکل رہا ہے. لیکن جس نے نکلنا تھا جب اسٹرکٹسٹ آف لاک ڈاؤن تھا اس وقت بھی نکلنا تھا. ظاہر ہے گروسری سٹورز تو کھولنے تھے, وہ سلسلہ تو کرنا تھا. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا جو کام ہے تمام صوبائی, وہ بہت ہی ٹف تھا. یہ کوئی لاک ڈاؤن اس کو مینیج نہیں کر سکتا. بالکل میں آپ کے بالکل ٹوٹلی ایگری کرتی ہوں اس بات سے, کیونکہ دیکھیں وہی والی بات آپ کر رہے ہیں نا. جن لوگوں نے جو سمجھدار ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی وبا ہے, وہ ابھی بھی گھروں سے باہر نہیں نکل رہے, کیونکہ اگر ضرورت ہو اور ضرورت کے کام کے لیے باہر نکلتے ہیں, ورنہ نہ وہ اپنے بچوں کو باہر لا رہے ہیں نہ بزرگوں کو باہر لا رہے ہیں. اور یہ افسوس اس بات پہ, تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ نیچرلی اب جس طرح باہر نکلے ہیں تو وبا تو پھیلے گی. یہ تو میں نے کبھی بھی انکار نہیں کیا کہ بھئی نمبر آف پیشنٹس ول ناٹ ایڈ اپ. آف کورس نمبر آف پیشنٹس جو ہیں وہ بڑھیں گے ضرور, لیکن ہم لوگوں ابھی بھی بار بار ہم ایک ہی بات کر سکتے ہیں کہ خدا را آپ لوگ اپنی سوشل ڈسٹنسنگ کریں, آپ مہربانی کر کے اپنے آپ کو بچائیے. وجہ یہ کہ حفاظت جو ہے اللہ ہی حفاظت ہماری کرے گا. ہم تو بالکل حفاظت کرنے کو تیار ہی نہیں ہے اپنی. لیکن ایک چیز میں ضرور دوبارہ آپ کے پروگرام کے وسادت سے کہوں گی کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. آئی نیور کرٹیسائز اینی گورنمنٹ, اور میں کبھی کروں گی بھی نہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم سب پہ ایک ذمہ داری ہے. میں اپنی ذمہ داری اگر سچائی سے نہیں نبھاؤں گی اور میں جھوٹ بولوں گی خدا نہ خواستہ لوگوں سے, تو میرا خیال ہے دین آئی ڈونٹ ڈیزرو دس پوسٹ. میں تو کبھی بھی کسی فگر کے اوپر نہ کبھی فجنگ اپ کروں گی اور نہ کوشش کروں گی کہ کوئی زیادہ یا کسی طرف کم. یہ کوئی مقابلہ تو نہیں ہو رہا, کوئی ریس تو نہیں لگی ہوئی. ہم ساروں نے ایک محنت کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس کو وبا کو کنٹرول کریں, اور اللہ کرے کہ یہ آئندہ جو آنے والا وقت ہے اس کے اندر اگر یہ نمبر آف کیسز بڑھتے بھی ہیں تو جو بہت زیادہ بیمار, جس طرح کرٹیکل پیشنٹس جن کو ہم کہتے ہیں, اس وقت پنجاب کے اندر اگر میں دیکھوں تو میرے پاس کوئی تقریباً 241 مریض ایسے ہیں جن کو انتہا نگہداشت کی ضرورت ہے. ان میں سے تقریباً 50 وینٹیلیٹرز پہ ہیں. تو میں تو نیچرلی آئی ایم اے لٹل ورڈ کہ یہ نیچرلی اب یہ نمبر آف پیشنٹس بڑھیں گے اور ہمیں ان کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دینی پڑیں گی. اسی لیے وہ والی بات ہے کہ آپ اور میں بار بار اپیل ہی کر سکتے ہیں لوگوں کو کہ خدا را اپنا خیال کریے, ورنہ یہ کام اگر ہاتھ سے نکل گیا تو پھر جس طرح ابھی تک پاکستان سنبھلا ہوا ہے شاید آئندہ ہمارے لیے سنبھالنا مشکل ہو. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ.
ڈاکٹر یاسمین راشد صوبہ پنجاب کی وزیر صحت ہمارے ساتھ تھیں اور اس پوری سچویشن کو ایکسپلین کر رہی تھیں. وہ بالکل کہتی ہیں کہ یہ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ جو 100% قابو میں ہے، اور اب بھی اگر احتیاط نہیں برتی گئی تو یہ صورتحال قابو سے خدا نخواستہ باہر ہو سکتی ہے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے حکومت سندھ نے جو سب سے پہلے نرمی کی، جو سب سے پہلے دفتر کھولا. ہم اس پروگرام میں پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، وہ دفتر ہے جہاں پر سوائے رشوت کے کوئی اور کام نہیں ہوتا. رشوت کے بغیر ایک کاغذ آگے نہیں بڑھتا. وہ پراپرٹی کا رجسٹریشن کے دفاتر ہوتے ہیں. سب رجسٹرار آفس سب سے پہلے حکومت سندھ نے یہ کھولے تھے. کرپشن کا منبع مخزن ہوتا ہے یہ، اور خاص طور پہ کراچی کی تمام دفاتر میں کوئی شخص نہیں ہے جو بغیر رشوت دیے کام کرا سکے، اور رشوت بھی لاکھوں روپے میں ہوتی ہے پر کیس. آج اس کی گونج اور اس پر تشویش کا اظہار کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے. اسی معاملے پر آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی لارجر بینچ نے کہا کہ حکومت سندھ نے سب سے پہلے کرپشن کا یہ بازار جو تھا اور جو دفتر تھا اس کو سب سے پہلے گرم کیا. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. اسی پروگرام میں چند روز قبل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حکومت سندھ نے لاک ڈاؤن میں سب سے پہلی چھوٹ غریبوں کے روزگار کو نہیں دی، بلکہ رشوت کے چھاپوں خانوں یعنی کہ پراپرٹی رجسٹریشن کے سرکاری رجسٹرار آفس کھولے گئے. یہ سب سے پہلا عمل تھا جو سندھ حکومت نے کیا. سرکاری دفاتر کے حوالے سے، بند سرکاری دفاتر سے سب سے پہلے حکومت نے فیصلہ کیا، حکومت سندھ نے، کہ یہ پراپرٹی رجسٹریشن کے سرکاری رجسٹرار آفس کھولے جائے. اور ہم نے آپ کو بتایا تھا اس کی وجہ کیا ہے، اور وجہ اس کی سمپل ہے کہ یہ رشوت کے چھاپے خانے ہیں. یہاں پہ ہر کاغذ کے، ہر کام کے، ہر رجسٹریشن کے پیسے ہوتے ہیں. مفت میں کام کرنا یہاں پہ حرام ہے. غریب ہو، امیر ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، ہر ایک کو یہاں پہ سوائے رشوت کے کوئی کام نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ آج یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اس کی گونج سنی گئی، اور آج سپریم کورٹ کی لارجر بینچ نے بھی اس حوالے سے اپنی بھرپور تشویش کا اظہار کیا. کرونا صورتحال از خود نوٹس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ سندھ حکومت کے فیصلوں میں بڑا تضاد ہے. سرکاری دفاتر کھول کر پرائیویٹ ادارے بند کر رہے ہیں. چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ سے پوچھا، آپ نے سب سے پہلے رجسٹرار آفیسز عوامی خدمت کے لیے کھولے. چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ بڑی کرپشن کا سب رجسٹرار آفیسز ادارہ ہیں، اور یہ کرپشن کی جڑ ہیں. چیف جسٹس نے آبزرویشن دی کہ کرپشن کی تمام میٹنگز سب رجسٹرار آفیسز میں ہوتی ہیں. ایک موقع پہ چیف جسٹس نے کہا، ہماری پورے پاکستان پر نظر ہے، آنکھ اور منہ بند نہیں کر سکتے. چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے کہ سندھ حکومت نے پبلک سروس کے نہیں بلکہ تمام سرکاری دفاتر کھولے ہیں. آپ کو یاد دلاتے چلے کہ 2 ہفتے قبل ہم نے اسی پروگرام میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی تھی، اور کہا تھا کہ کراچی میں دکانیں، مارکیٹس، بازار اور کاروبار تو بند ہیں، تاجروں کو ہتھکڑیاں لگائی جا رہی ہیں، کئی فیکٹری سیل ہو چکی ہیں، مگر کراچی کے پراپرٹیز کے رجسٹریشن کے سب رجسٹرار آفس کو لاک ڈاؤن سے سب سے پہلے آزاد کیا گیا ہے، اور وہاں پہ رشوت کا چھاپا خانہ کام کرنا شروع کر چکا ہے. حکومت سندھ کے سب رجسٹرار آفیسز اب لاک ڈاؤن سے آزاد ہو گئے ہیں. یہ وہ آفیسز ہیں جہاں پر پراپرٹیز کی دستاویزات کا کام ہوتا ہے. یہ سندھ حکومت کے لیے رشوت کے نوٹوں کا چھاپا خانہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سب رجسٹرار آفیسز میں جا کے دیکھیں اور خود دیکھیں کہ رشوت کا دھندا کس انداز سے چل رہا ہے. کراچی کے 18 ٹاؤنز کے 26 رجسٹرار آفیسز اب اپنے کام کے لیے آزاد ہو گئے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق 50 کروڑ روپے کم از کم روزانہ جو ہے وہ رشوت جمع کی جاتی ہے. اس کے متعلقہ وزیر ہیں، اس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ یہ پیسے جمع کرتا ہے اپنے نیٹ ورک کے ذریعے، اور پھر یہ نیچے سے اوپر تک تقسیم ہوتے ہیں. اور یہ وہ دھندا ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ سب سے پہلے حکومت سندھ نے اس کو کھول دیا ہے، اور آج سے اس پہ کام شروع ہو گیا ہے، پیسوں کا لین دین شروع ہو گیا ہے. اس سے پہلے بھی ہم اپنے کئی پروگرامز میں کراچی میں ہونے والی جو سندھ حکومت سے منسلک کرپشن کے معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے رہے ہیں، جس میں یہ سب رجسٹرار آفیسز کے معاملات، یہاں پہ رشوت کے گورے دھندے کے پردے ہم یہاں اس پروگرام میں چاک کرتے رہے ہیں. یہ وہی آفیسز ہیں جہاں اربوں روپوں کی کرپشن ہوتی ہے، پوسٹنگز کے لیے کروڑوں روپوں کی بولیاں لگتی ہیں، اور روزانہ کروڑوں روپے کی رشوت نیچے سے اوپر تک کے لیے جمع کی جاتی ہے. پاکستان کے کسی بھی سرکاری دفتر میں اور سندھ کے کسی بھی سرکاری دفتر میں جو رشوت کا انسٹیٹیوشنل نظام کئی دفاتر میں قائم ہے، لیکن یقیناً سب رجسٹرار آفیسز جو ہیں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے.
اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اکثر اس معاملے پہ ہمیں اس کی صورتحال اور جو لینڈ کے معاملات ہیں اس سے جو جڑی کرپشن کے معاملات ہیں ہمیں آپ کے سامنے اس پروگرام کے ذریعے رکھنے پڑتے ہیں۔ سندھ کے بورڈ آف ریونیو کے رجسٹریشن ونگ میں کرپشن کا ایک سیلاب جو ہے وہ جاری ہے۔ یہ کرپشن کا وہ گڑھ ہے جہاں کراچی کے 18 ٹاؤن کے 26 سب رجسٹرار آفس سے 9 سے 10 ارب روپے کی سالانہ کی رشوت ہے، جو کہ صرف کراچی کے ان ٹاؤن سے یہ سب رجسٹرار جمع کرتے ہیں۔ کاغذات چاہے نامکمل ہوں یا غیر تصدیق شدہ ہوں، بس منہ مانگی رقم دیں اور رجسٹریشن کرائیں۔ روزانہ جمع ہونے والے رشوت کے کم از کم 50 سے 70 کروڑ روپے کے حصے بکھرے ہوتے ہیں۔ یہ کراچی شہر سے رشوت کو نچوڑنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، ایک بہت بڑا محکمہ ہے۔ متعلقہ افسران کی ملی بھگت سے سنگل سٹوری نقشے کے مکانات پر گراؤنڈ پلس 3 میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں، اور ان کی لیز ہی نہیں بلکہ سب لیز اور پھر سیل ڈیڈ کرنا ایک مشکل کام نہیں ہوتا ہے۔ آپ آسانی سے یہ کر لیں اور اس کو قانونی شکل دے دیں۔ ماحول ایسا بنا دیا ہے جس سے رشوت کی شرح بڑھے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلڈنگز کے کمپلیشن کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ پاکستان کے سرکاری اداروں میں کرپشن ہے، شاید اس کا ثانی نہیں ملتا۔ اسی انداز سے پیسے جمع کیے جا رہے ہیں، اسی انداز سے اربوں روپے نیچے سے لے کے اوپر تک بڑھ رہے ہیں۔ اسی لیے سب سے پہلے چھوٹ اگر ملی ہے حکومت سندھ میں تو ان دفاتر کو ملی ہے، اور کچھ اور دفاتر اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ وہی دفاتر سب سے پہلے کھل رہے ہیں جہاں پر رشوت روزانہ کے انداز میں، روزانہ کے حوالے سے چھاپی جاتی ہے۔ اس پر مزید روشنی ڈالیں گے، ہمیں جوائن کریں ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب۔ سب سے پہلے سب رجسٹرار آفیسز کھولے گئے، سب لیز کا سلسلہ، بی لیز کا سلسلہ، اور ہر کاغذ پہ ہر کام کے پیسوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ پورے کراچی میں اب یہ کام پچھلے 3 ہفتوں سے جاری ہے، اور وہی انداز ہے، وہی طریقہ کار ہے کہ ایجنٹس کے تھرو کام ہو رہا ہے، اور روزانہ کروڑوں روپے رشوت جمع کرنے کا کام شروع ہو چکا ہے۔ جی خان صاحب، نہ صرف کراچی میں لیکن صوبے کے جو دیگر اضلاع ہیں اس کے لیے بھی ایک الگ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے۔ پورے صوبے میں یہ جاری کر دیا گیا ہے، یعنی پورے صوبے کے جو سب رجسٹرار آفیسز ہیں ان کو کھول دیا گیا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو قاضی پرویز شاعر نے کھولا ہے۔ ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ اس کی اطلاع نہ وزیر اعلیٰ سندھ کو دی گئی ہے، اور نہ ہی جو حکومت سندھ کا ٹاسک فورس بنا ہوا ہے جو کرونا وائرس کے حوالے سے، نہ ہی اس سے کوئی اپروول لی گئی ہے۔ خود ہی جو سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو ہیں انہوں نے کھاتے کا جو اس کا منسٹر ہے اس سے اپروول لے کر اور یہ دفاتر کھول دیے ہیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ایک پوری مافیا ہے جو ایک بڑے عرصے سے صرف 10-12 برس سے جو اس کو مطلب پورے معاملے کو کنٹرول کیے کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو 1-2 مہینہ انہوں نے بند کیا تو ان کا بہت بڑا اربوں روپے کا رشوت کا جو نقصان ہو رہا تھا وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ان کو یہ دفاتر کھولنے پڑے۔ اور اہم بات اس میں خان صاحب یہ بھی ہے، ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہاں پر جو سب رجسٹرار مقرر ہوتے ہیں وہ 3 سے 4 مہینے ایک سب رجسٹرار زیادہ اس سے زیادہ نہیں مقرر ہوتا، اور وہ ایک ٹھیکہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو اتنے عرصے کے لیے مقرر کیا جائے گا اور اس کا اتنا آپ کا ٹھیکہ، اتنے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے۔ اور یہ وہ کھاتا ہے سندھ گورنمنٹ کا جس پہ سب سے زیادہ سب سے تیزی سے افسران کی تبادلے ہوتے ہیں، 4 سے 5 مہینے۔ اور اس کے علاوہ یہ ریکارڈ کی بات ہے، یہ سارے نوٹیفیکیشن ریکارڈ پر موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک آدمی اگر کراچی میں ہے تو اس کو حیدرآباد، جیکاباد، شکارپور 3-3، 4-4 عہدوں کے چارجز دیے جاتے ہیں، تاکہ کیونکہ وہ ان کے چہیتے خاص آدمی ہوتے ہیں جن کے ذریعے۔ اور یہ یقیناً اختیار صاحب یہ اسی وجہ سے آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا بھرپور نوٹس لیا، اور ہم خود اس پروگرام میں چیلنج کر چکے ہیں بلاول بھٹو کے کہ وہ کسی آدمی کو بھیج دیں انڈر کور اور وہ اس کسی بھی دفتر سے بغیر پیسوں کے کام کرا کے دکھا دے۔ یہ بتائیے کہ آج یہ خبریں ہیں کہ کچھ اور دفتر سندھ حکومت کے جہاں پہ صرف رشوت کا کام ہوتا ہے وہ بھی کھولے جا رہے ہیں سب سے اولین ترجیح کی بنیاد پر، ایسی خبریں ہیں؟ جی خان صاحب، اور صوبائی حکومت کا جو سب سے بڑا اہم دفتر ہے جہاں تقریباً سالانہ 8 سے 10 ارب روپے کی رشوت لی جاتی ہے، وہ ہے محکمہ ایکسائز کا موٹر رجسٹریشن ونگ کراچی۔ اس کو بھی پچھلے ہفتے کھول دیا گیا ہے، اور جبکہ دوسرے دفاتر جو پبلک سروس کے ہیں وہ بند ہیں۔ اور موٹر رجسٹریشن کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ وہاں پر بھی ٹوٹلی جو کوئی گاڑی بغیر پیسوں کے نہ رجسٹریشن ہوتی ہے اور نہ ہی کسی کا ٹرانسفر ہوتی ہے، وہ اس دفتر کو کھول دیا گیا ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ
महकमा आबपाशी जहाँ बिलियंस ऑफ रुपीज़ के ठेके दिए जाते हैं, लॉकडाउन के दौरान दफातर खोलकर ठट्ठा में और दूसरी जगह में तकरीबन 3 अरब रुपए के ठेके दिए गए लॉकडाउन दौरान, टेंडर तलब करके और लोगों को बुलाकर दफातर खोल कर ठेके दिए। इस हवाले से एक समाजी कारकुन ने ठट्ठा के हाई कोर्ट में पिटीशन भी दाखिल कर दी है कि भाई ये 60 करोड़ रुपए के ठेके कैसे दिए गए जबकि लॉकडाउन था। बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे लॉकडाउन बहरहाल अब नरम तरीन हो चुका है पूरे पाकिस्तान में और शहरी दीवानावार निकल पड़े हैं। पाकिस्तान के शहरों का जब मंजर है जो देखने में आ रहा है, इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। आँखों को यकीन नहीं आ रहा, ये राजा बाज़ार है रावलपिंडी का और ये है आज का मंज़र। और ये मंज़र है आज जब पाकिस्तान में लॉकडाउन की नरमी का दूसरा बहुत अहम दिन है, जिसके बाद ईद की शॉपिंग का आगाज़ हो चुका है। लोग दीवानावार घरों से निकल चुके हैं। तकरीबन 2 महीने तक इस अंदाज की शॉपिंग पर पाबंदी रही, अब ये शॉपिंग पर पाबंदी ख़त्म हो गई है और लोग बेकाबू होकर बाहर आ गए हैं। और अभी आपने रावलपिंडी के राजा बाज़ार का मंज़र देखा, वो तमाम चीज़ें जो बंद थी वो खुल गई हैं। शॉपिंग मॉल्स तो पूरे पाकिस्तान में कल ही खुल गए थे, आज कराची में भी खुल गए हैं और ये कहा गया है कि अब ये सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक शॉपिंग की इजाज़त होगी। पंजाब ने भी फ़िलहाल 5 बजे तक की पाबंदी को बरकरार रखा है। मगर जिस अंदाज से लोग बाहर आए हैं, जिस अंदाज से कारोबार और रोज़गार ज़िंदगी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी का मामूलात का जिस तरह से खुले हैं और उस अंदाज में जिस कैफियत से लोग बाहर आए हैं, यकीनन ये एक मंज़र है जो देखने वाला है। बाकी क्योंकि ये कोरोना की सूरत हाल है, इसका जो भी असरात हो अल्लाह ताला उसको अपने काबू में रखे और अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाए पाकिस्तान पे, क्योंकि ये अंदाज़ जो है वो आप देख रहे हैं कि लोग किसी सूरत में भी मानने के लिए तैयार हैं, किसी भी एहतियाती तदबीर को इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं है और किसी भी सूरत में भी जब स्ट्रिक्टेस्ट भी लॉकडाउन था, लोग अपने घरों में इस अंदाज से बैठने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन बहरहाल अब ईद की आमद है और ये पाकिस्तान की सड़कों की रौनक जो है, शहरों की सड़कों की रौनक जो है वो उससे कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है जो आम ईद के मौके पे देखने में आती थी। इस पे आज हम पाकिस्तान के बड़े शहरों की आपको सूरत हाल दिखाते हैं। हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ असलम खान, लाहौर से हमारे साथ होंगे हसन रज़ा, रावलपिंडी इस्लामाबाद की कैफियत हमें देंगे मंसूर सत्ती और समीन जान हमें पेशावर की सूरत हाल बताएंगे। सबसे पहले पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, बिजनेस कैपिटल कराची। असलम खान साहब ये बताइएगा, कराची में ओवरऑल उस अंदाज का तो लॉकडाउन नर्म नहीं था जैसा कि पंजाब में और दूसरे शहरों में देखने में आया, लेकिन पिछले 2 दिनों की कैफियत बिल्कुल बदल गई है। गोया अब हर वो चीज़ खुल गई जो कि बंद थी खान साहब, या आज भी कोई चीज़ बंद थी, या ये कि आप पूरा शहर ये यानी कि टेलर्स और ये हेयर कटर्स और टेलर और दूसरी जो इस तरह की छोटी मोटी दुकानें थी, अक्रॉस द बोर्ड पूरा शहर खुल गया आज इंक्लूडिंग शॉपिंग मॉल्स? देखिए कमरान खान साहब, शॉपिंग मॉल तमाम के तमाम खुल चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ जो टेलर्स हैं या ब्यूटी सैलून्स हैं उन पर अब भी सिंध गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जिस तरह अहकाम दिए थे, उसके बाद 40 से ज़ायद शॉपिंग मॉल्स कराची में और मजमूई तौर पर दुकानों की तादाद की बात करें खान साहब तो तकरीबन 18 से 20 हज़ार दुकानें इन शॉपिंग मॉल में जो आज मुकम्मल तौर पर खुल गई और यही नतीजा देखने में आया कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शॉपिंग सेंटर्स का रुख किया और बहुत बड़ी तादाद में ख़रीदारी की। सबसे ज़्यादा जो ख़रीदारी देखने में आ रही है वो बच्चों के लिए खरीदारी देखने में आ रही है, चूंकि सबसे पहली तरजीह यही है जो लोग खरीदारी करने आ रहे हैं कि उनके बच्चों की खरीदारी हो जाए, उसके बाद खवातीन और उसके बाद जो मर्द हज़रात हैं उनकी शॉपिंग देखने में आ रही है। अभी भी जो ये तमाम ताजरों की बल्कि खरीदारों की भी सबसे बड़ी उलझन है कि 5 बजे जो है उसकी पाबंदी जो है वो करना जो है वो मुश्किल नज़र आ रहा है। कैसा देखने में आया आज 5 बजे कितना कारोबार बंद हुआ कराची में ओवरऑल और हुक्काम इस सिलसिले में क्या करते नज़र आए? खान साहब ये ज़रूर देखने में आया कि ताजरों की जानिब से SOPs की मुकम्मल पाबंदी देखने में आई। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ताजरों ने गो के इस पर एक मज़ाहमत की थी कि 5 बजे तक कारोबार बंद ना कराया जाए, क्योंकि खान साहब
2 रोज से शहर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का दर्जा हरारत था, लेकिन इसके बावजूद लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले, उन्होंने शॉपिंग की, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 दिन बचेंगे उनके पास खरीदारी के लिए। 57 दिन के बाद कराची में शॉपिंग सेंटर, शॉपिंग मॉल्स खुले, दिन बहुत कम है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उन्होंने वो चाहते हैं खरीदारी करनी। ये नामुमकिन होता है कि सुबह कोई 9-10 बजे 11 बजे दुकान खुले या कोई ख़रीदारी करे? क्या ख़बरें हैं सुबह 9 बजे से 10 बजे से? क्या ये मार्केट्स वगैरह भर जाती हैं या इन पे फुल एक्टिविटी शुरू हो जाती है? खान साहब, ये एक हैरत अंगेज़ चीज़ देखने में आई कि कुछ इलाकों में सुबह 10 बजे ना सिर्फ ये कि दुकानें खुली बल्कि ख़रीदारों का रश भी देखने में आया। उसकी वजह ये कि आज भी SOP पर मुकम्मल अमल हुआ। ताजरों ने 5 बजे दुकानें बंद कर दी थी, तो ख़रीदार जो है वो 12 बजे और 2 बजे भी पहुँचे गर्मी के बावजूद। लेकिन ताजर चीफ जस्टिस से ये अपील करते हुए नजर आए कि इफ्तार के बाद अगर उन्हें 4 घंटे दे दिए जाएँ 8 बजे से 12 बजे, तो ये आखिरी के जो 5-6 दिन है उसमें उनका कारोबार ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा और शहरियों को भी ज़्यादा आसानी होगी खरीदारी करने में। बहुत शुक्रिया। अब हम जाते हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद की कैफियत जानेंगे। मंसूर सत्ती हमारे साथ हैं। मंसूर, बताइएगा कि रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में भी वो क्या मनासिर हैं, वो क्या एक्टिविटी है जो कि आपने पिछले 48 घंटों के दौरान ज़्यादा नोटिस की है, जो इससे पहले गो कि रिलैक्स्ड लॉकडाउन था उस अंदाज का नहीं था, लेकिन जो अब हमने देखी है, हमने भी राजा बाज़ार के मनाजिर देखे हैं और दिखाए हैं, वो तो नाकाबिल यकीन है। एक इंच की भी जगह नज़र नहीं आ रही थी हमें राजा बाज़ार में, इस अंदाज से लोग निकले थे। जी बिल्कुल खान साहब, जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ भी कारोबार खुला और उसके बाद जैसे लोगों का पुरहुजूम हमने देखा, इसी तरह की सूरत जो थी वो आज भी थी। खास करके राजा बाज़ार की नहीं, राजा बाज़ार हो, मोती बाज़ार हो, टेंच बाज़ार हो, सादकाबाद चौक हो, कमर्शियल मार्केट हो, कोई बाज़ार ऐसा नहीं था जहाँ पे रश ना हो और हर तरफ जो है वो इंसानों के सर ही नज़र आते थे। फैमिलीज़ जो हैं वो अपनी पूरी फैमिलीज़ जो हैं वो शॉपिंग के लिए बाज़ारों का उन्होंने रुख किया और अब क्योंकि 10 बज चुके हैं, 5 बजे तक टाइम है, लेकिन अभी भी खरीदारी जारी है। जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये सादकाबाद का इलाका है और अभी मेरे पीछे जो है वो तमाम मार्केट जो है वो ओपन है और वहाँ पे शॉपिंग्स हो रही है। यहाँ पे खवातीन की बड़ी तादाद है, बच्चों की बड़ी तादाद है शॉपिंग से। मंसूर साहब, ये आप ये बताइए कि 5 बजे की पाबंदी आपने रावलपिंडी इस्लामाबाद में कहीं देखी नहीं। मुझे कल ये बताया था कि जो सेंट्यूरो शॉपिंग मॉल है वो रात गए तक खुला हुआ था और ये दुकानें और ये मार्केट्स है, इनमें 5 बजे की पाबंदी नहीं है। देखें, जो बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं जिससे खास करके पोश इलाकों में सदर हो गया, कमर्शियल मार्केट हो गया या F6 या F7 की जो मार्केट्स हैं वो तो SOP को फॉलो भी कर रही है और 5 बजे तक उस पर अमल दरामद भी किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब जो शहर के छोटे बाजार हैं, खास करके जिस तरह राजा बाज़ार हो गया, ट्रॉली अड्डा बाज़ार हो गया, इसी तरह जो छोटे छोटे बाजार हैं, टेंच का बाज़ार हो गया, वहाँ पे जो कारोबार है 5 बजे बंद नहीं होता बल्कि वो सारी रात चलता है। और अब जिस तरह आज जो सूरत-ए-हाल है, क्योंकि 10 बजे से ज़्यादा टाइम हो चुका है, यहाँ पे लोग जो हैं हमने विजिट किया, यहाँ पे लोग खरीदारी कर रहे हैं, कपड़े की दुकानें यहाँ पे खुली हैं, यहाँ पे जूतों की दुकानें खुली हैं, यहाँ पे मिनारी की दुकानें खुली हैं, तमाम के हर किस्म की जो शॉप्स हैं वो खुली हैं। बल्कि यहाँ से अब से कुछ देर पहले ट्रैफिक ब्लॉक थी और ट्रैफिक ब्लॉक के लिए बाकायदा तौर पर जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन्स आए, उन्होंने एक साइड को ब्लॉक किया ताकि 1 वे रखा जाए और उसके बाद बैरियर यहाँ पे रखा ताकि ट्रैफिक थोड़ी सी रवानी की जा सके। यकीनन ये बहुत ही काबिल ज़िक्र और बल्कि नाकाबिल यकीन सूरत हाल है। भी आपने रावलपिंडी में मंसूर सत्ती मौजूद हैं, खचा खच बाज़ार भरे हुए हैं और यही हम कहते हैं कि जो पंजाब का मंजर है उससे तो कोई मुकाबला कराची वाला कर ही नहीं सकता है। आप ये देख रहे हैं कि तमाम बाज़ार खुले हैं, तमाम दुकानें जो हैं भरपूर अंदाज में रावलपिंडी में खुली हुई हैं। पेशावर का जायज़ा लेते हैं, हमारे साथ समीन जान मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समीन जान साहब। आप बताइएगा, मजबूरी सूरत हाल तो हमें यकीन है वैसी ही होगी पेशावर में दिन की जैसे कि आज पाकिस्तान के बड़े शहरों में। 5 बजे के बाद पेशावर के बाज़ारों का क्या हाल रहा? खान साहब, यहाँ पे 6ठा रोज़ है लॉकडाउन में नरमी का, मगर यहाँ पे कोई भी बाज़ार जो है ना कचाकच भरे होते हैं सुबह 9 बजे 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। मगर इसके बावजूद भी 5 बजे के बाद जो है ना चोरी छुपे जो है ना आधा शटर जो है ना खोल लेते हैं लोग। और यहाँ पे भी लोग बाज़ार में जो छोटे बाज़ार है, करीमपुरा बाज़ार है, मीना बाज़ार है, इसी तरह मुछी लड़ा जो है वो है और दीगर जो बाज़ार हैं वहाँ पे लोग अब भी ख़रीदारी कर रहे हैं। चुपके शटर को दुकानदार जो है ना शटर खोल के करते हैं। दिन की ये सूरत हाल होती है कि सिर्फ ख़वातीन के सर जो है ना बाज़ारों में नज़र आते हैं। इतना हजूम होता है कि किसी को पैदल चलने की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे तो जा ही नहीं सकते उसमें। शॉपिंग मॉल जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में शॉपिंग मॉल जो खोले गए हैं वहाँ पे भी SOPs पे अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया समीन जान हमारे साथ मौजूद थे। पेशावर में भी शाम के वक्त 5 बजे के बाद शॉपिंग का सिलसिला जारी है। अब चलते हैं लाहौर।
मोस्ट रिलैक्स्ड सिटी पाकिस्तान का शॉपिंग के हवाले से हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है हमारे नुमाइंदे खुसूसी हसन रज़ा। हसन रज़ा, पहले बताइएगा कि आज सारा दिन और 5 बजे के बाद लाहौर के आम बाज़ारों में, मार्केट्स में, दुकानों में, जो शॉपिंग की बड़ी जगह हैं, शॉपिंग मॉल्स के अलावा, वहाँ की कैफियत बताइए क्या रही, और 5 बजे के बाद भी? देखिए 5 बजे यहाँ पर जो है मुकम्मल तौर पे ये कहा जा सकता है कि जुज़वी लॉकडाउन की सूरत हाल इख्तियार कर जाती है और तमाम मार्केटें बंद करवा दी जाती हैं, चाहे वो मॉल्स हों, चाहे वो जो है बहुत सारी मार्केटें हों। तमाम अनारकली बाज़ार, इशरा बाज़ार, यक्की गेट, अंदरून लाहौर और उनके शाला मार्केट, तमाम 5 बजे का टाइम है उसको बंद करवा दिया जाता है। इंतज़ामिया है और उनके साथ साथ पुलिस है, वो बड़ी एक्शन में दिखाई देते हैं और जो टाइम का है उस पर पाबंदी जो है उस पर करवाई जाती है। लेकिन आज हमने जो है शॉपिंग मॉल्स का भी जो है विजिट किया है, आइए हम आपको उसके हवाले से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। शॉपिंग मॉल में किस हद तक SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है, क्या जो एहतियाती तदाबीर अपनाने के हवाले से मुआहदा किया गया था शॉपिंग मॉल्स और हुकूमत के दरमाबेन, क्या उस पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है, आइए हम आपको शॉपिंग मॉल्स के विजिट करवाते हैं। आइए। हम पहुंचे हैं एम्पोरियम मॉल, जो कि लाहौर का मारूफ तरीन शॉपिंग मॉल कहलाता है। अगर यहाँ से जाएं तो यहाँ से एंट्रेंस के लिए उन्होंने बाकायदा तौर पे सैनिटाइज़र गेट जो है वो लगा रखा है। फासले के लिए उन्होंने यहाँ पे जो है वो निशान लगा रखे हैं कि यहाँ पर आपको जो है वो फासला रखना पड़ेगा। बाकायदा ऐलान किए जा रहे हैं, जो भी यहाँ पर अफराद आ रहे हैं सब ने मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल किए रखा है। ये देखें कि यहाँ पर जो है वो फासला बरकरार है, अपनी अपनी बारी का इंतज़ार जो है वो किया जा रहा है। अंदर भी रश नहीं है, ये आप देख सकते हैं एक कतार लगी हुई है, ये कतार भी जो है वो फासले में लोग मौजूद हैं। जितने भी आप यहाँ पर आने वाले शॉपिंग करने के लिए अफराद, बच्चे, बुजुर्ग, बड़े यहाँ पर मौजूद हैं, सब ने मास्क और ग्लव्स पहन रखे हैं। अगर किसी ने जो है लिफ्ट इस्तेमाल करनी है, ऊपर जाना है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि फासला रख के अपनी कतार में खड़े हैं और बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये उनकी जानिब से जो है हर दुकान को नंबर अलॉट किए गए हैं कि 6 बंदे अंदर जाएंगे, अदरवाइज़ बाहर अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे और इसी तरह वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अब हम पहुँचे हैं एक और मॉल, यहाँ पर भी देखने में आ रहा है कि जितने अफराद आ रहे हैं यहाँ पर आते हैं तो वो खुद भी जो है वो मास्क लेके खड़े हैं, हैंड सैनिटाइज़र करवाए जाते हैं और साथ उनकी टीम मौजूद है, मास्क देखते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए यहाँ पर जितने अफराद आते हैं या वो जो भी चीज़ लेते हैं, चीज़ें लेने के बाद जब वो जो है बिल कटवाते हैं तो वो भी फासला रखा जाता है। सब ने जो है वो मास्क पहन रखे हैं, बाद जगहों पर जो है वो ग्लव्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ये थी शॉपिंग मॉल्स की सूरत हाल जो हमने आपको दिखाई। अगर इसके बरक्स अगर आप बाकी मार्केटों की सूरत हाल देखें, लाहौर के जो कि अंदरून लाहौर कहलाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खचाखच बाज़ार बड़े दिखाई देते हैं। वहाँ की हालात बिल्कुल इसके बरक्स है। जबकि शॉपिंग मॉल्स के जो पाबंदी दी गई थी 5 बजे का टाइम, तमाम शॉपिंग मॉल जो है वो पूरे 5 बजे बंद कर दिए गए। वहाँ पर SOPs को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जा रहा था। आज सुबह वुज़रा की जाने से भी वहाँ पर विजिट किए गए और हालात यहाँ पर काफ़ी हद तक बेहतर दिखाई दिए और जो शहरी आ रहे थे उनकी जाने से भी जो है वहां पे शॉपिंग मॉल्स की इंतजामिया उनके साथ ताउन करता जो है वो देखा जा रहा था। जी बहुत बहुत शुक्रिया हसन रज़ा। और ये वो कैफियत है जो कि हैरान कर देती है, क्योंकि आपने शॉपिंग मॉल्स का अंदाज़ देखा, किस अंदाज से वहाँ पे SOPs को फॉलो किया जाता है, कस्टमर्स की जानिब से भी, शॉपकीपर्स की जानिब से भी, मैनेजमेंट की जानिब से। मगर सबसे आखिर में शॉपिंग मॉल्स को खोला गया है और ये सिर्फ कल हुआ था पंजाब में और पाकिस्तान में खुले और आज कराची में शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं जहाँ पर SOPs का ख्याल रखा जा रहा है। अगर इस अंदाज से शॉपिंग हो और ऐसे अंदाज से अगर तमाम मार्केट्स में ऐसा ये अंदाज बरकरार रखा जाए तो यकीनन किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और कैसे भी कोरोना का माहौल हो इसको तो जारी रखा जा सकता है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.